इस वक्त हूँ मिस्र में और मेरे पीछे एहराम मिस्र है। Pakistan strongly condemns Israeli settlers' attack on the Jordanian aid convoy carrying humanitarian assistance to occupied Gaza. More than 30,000 Palestinians have been killed, most of whom are not Hamas. एहराम मिस्र अगर उस वक्त रेलेवेंट थे तो आज भी रेलेवेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं रूबरू। ये ख़ुसूसी प्रोग्राम है जो हम आपके सामने मिस्र से पेश कर रहे हैं। मेरे पीछे बिल्कुल अगर देखें तो वो पहाड़ हैं और ये इलाका सहराए सीना कहलाता है। सीनाए इसको कहते हैं, ये जज़ीरा नुमाए सीना भी इसको कहा जाता है। मिस्र का ये वो इलाका है जो इसराइल के साथ मिलता है और आपने सुना बार बार के रफ़ा बॉर्डर भी इसी सहराए सीना के दूसरे हिस्से में है। जहाँ तक हम रफ़ा बॉर्डर की तरफ जा सकते थे वहाँ तक पहुँच चुके हैं, आगे इसके जाने की इजाज़त नहीं है। हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अपने दीगर पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट के साथ कि उन्होंने यहाँ मिस्र में काहिरा में मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें की, बड़े बड़े उनके सहाफ़ियों से बातें की, मिस्र की वज़ारत ख़ारजा में हमारी मुलाकातें हुई। ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो बड़े सीनियर हैं अपने अपने चैनल में, वो क्या सोचते हैं मिस्र के बारे में, इसराइल के बारे में और फ़लस्तीनियों के हालात के बारे में। 35,000 से लोग लुक़मा अजल बना दिए इसराइली बर्बरियत ने और ये मामला अभी तक भी ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि जब हम यहाँ मौजूद थे तो रफ़ा बॉर्डर पर भी हमले की तैयारियों की ख़बरें सुन रहे थे। खुदा खैर करे। साथ साथ चूँकि जब से हम ग्रो कर रहे थे, बड़े हो रहे थे, तो एहराम मिस्र की दास्तानें हमने सुनी, इसके बारे में पढ़ा, तो एहराम के हवाले से, एहराम मिस्र के हवाले से भी हम आपके सामने अपनी जो गुजारिशात हैं पेश करेंगे। एहराम के सामने खड़े होकर, उसके दामन में खड़े होकर, वो कैसे बने एहराम, क्यों बनाए गए। फिर मिस्र की एक और भी बड़ी बात है कि दरियाए नील बहता है। दरियाए नील हज़ारा साल से मिस्र के लोग उसका फ़ायदा उठाते रहे, हम उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, मिस्र से हम ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और इस वक्त किरण नाज साहिबा हमारे साथ हैं। ये समा टीवी पे अपना शो करती हैं, आप सब इनको जानते हैं। हम यहाँ आए मिस्र में, यहाँ के जो लीडिंग जर्नलिस्ट थे, बड़े बड़े अखबार थे, 150 साल पुराने अखबारात के एडिटर्स ने हमें टाइम दिया। आपको कैसा लगा मिस्र के हवाले से ये सारा? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपका। जब हम यहाँ पर आए हैं और जो कुछ अभी पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं, जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, ऑब्वियसली बहैसियत मुसलमान जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वहाँ वहाँ वो इस सारी सिचुएशन को देखकर तकलीफ़ का शिकार हैं। और जब हम अपने मुल्क में थे तो ऐसा महसूस होता है कि शायद ये जो 56-57 इस्लामी ममालिक हैं, ये तकलीफ़ तो महसूस कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे। तभी वहाँ 34,000 से ज़्यादा लोग अभी तक, आज जब मैं आपसे यहाँ पर खड़े होकर बात कर रही हूँ तो 34,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर अपनी जानों से जा चुके हैं। बच्चे बेघर हो चुके हैं, लोग वहाँ पर तकलीफ़ में हैं और हमें ऐसा लगता है वहाँ बैठ के कि शायद कुछ नहीं हो रहा, या शायद सिर्फ हम ही इस पेन को महसूस कर रहे हैं लेकिन बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आके जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा एहसास हुआ और सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो ये कि जब हमने हम इदारों में गए, मुख्तलिफ़ लोगों से हमने बात की, तो एहसास हुआ कि वो अल्लामा इकबाल फरमाता है ना कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, तो वो चीज़ मिली। मैं साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, तो हम तो नील के साहिल पे हैं और उस साहिल पे आके इस चीज़ का एहसास हुआ कि यहाँ पर भी जो इंसान बसता है वो भी वही तकलीफ़ महसूस कर रहा है जो हम महसूस कर रहे हैं और हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में एफर्ट्स करने की कोशिश कर रहा है। कुछ होप पैदा हुई है जब हम अरब लीग गए, वहाँ पर जाके हमने सवाल बात किया। आपसे करना चाह रहा था कि अरब लीग में जो फ़लस्तीन डेस्क को जो हेड करती हैं मोहतरमा, वो ख़ुद फ़लस्तीनी हैं और वो 1967 से उनको अपना घर छोड़ के यहाँ मिस्र में आना पड़ा। उनकी बातें मेरे तो दिल को लगीं, बड़ा दर्द था, क्योंकि वो कह रही थी 2 साल से जिस घर को वो छोड़ के आई थी उस घर का रमला में उनका घर है, उसकी चाबी भी उनके पास है। लेकिन जितना हमने उनका दर्द महसूस किया उससे ज़्यादा उन्होंने होप दिलाई। उन्होंने बार बार कहा, आपने भी सवाल पूछा उम्मीद का, मैंने भी पूछा, तो ये जो होप है फ़लस्तीनियों में 47-46 से ये मसला चला और अब
برے سے برا ہوتا گیا, کبھی اچھا نہیں ہوا. 67 کی وار, 73 کی وار, پھر کیمپ ڈیوڈ ایکارڈز ہوئے, اس کے بعد پھر شتیلا صابرہ کے کیمپوں سے نکالا گیا, اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں, تو امید ہم واقعی امید رکھیں. جو آپ نے بات کی نا وہ واقعی وہ ایک لمحہ تھا جو ٹریگر کر گیا تھا, جو تکلیف دہ لمحہ تھا. یقیناً آپ سب لوگ جتنے بھی ہم ساتھی بیٹھے ہوئے تھے سب نے محسوس کیا تھا, لیکن ہم 3 خواتین وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں, اور وہ جو خاتون کی آنکھوں میں تکلیف, اور آپ ایک ہوتا ہے نا جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور جب آپ اپنے ایکسپریشنز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ یا تو ہنس پڑتے ہیں یا آپ کی آواز کا ردھم ٹوٹتا ہے, اور وہ میں نے باقاعدہ طور پر خاتون کی آواز میں محسوس کیا ہے. اینڈ ایم شیور کہ ہم جو 3 خواتین وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, بحیثیت ماں, بحیثیت بیٹی, ہم نے اس چیز کو فیل کیا, اور اسی وجہ سے میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا, اور میرے ہی سوال کے جواب میں مجھے محسوس ہوا کہ وہ جو انہوں نے جواب دیا نا وہ ایک عرب لیگ کی ہیڈ جواب نہیں دے رہی تھی, وہ فلسطینی جواب دے رہی تھی جن کے دل میں یہ بات ہے کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ جو فلسطین کا مقصد ہے وہ اپنے مقصد میں, اپنی آزادی میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یہی ہوپ ہم پراچا صاحب کشمیر میں دیکھتے ہیں, یہی ہوپ زندہ ہے. تو آج بھی ان کے اندر وہ حریت کا جذبہ موجود ہے, اسی کے لیے وہ لڑ رہے ہیں. اور جب آپ کسی چیز کے لیے کرتے جاتے ہیں محنت تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ دیتا ہے. تو ہم دعائیں کر رہے ہیں, امید کر رہے ہیں, اور جن کے ہاتھ میں یہ ذمہ داریاں ہیں ہم ان سے یہ امید کر رہے ہیں کہ جو ایفرٹس وہ کر رہے ہیں وچ از اپریشیٹڈ, تھوڑا سا بڑھ جائیں آگے, کچھ مزید کرنا پڑے گا. پاکستان ہو, مصر ہو, دیگر اسلامی ممالک ہیں, UN سیکورٹی کونسل میں 3-4 قراردادیں ناکام ہوئی, ویٹو کر دی گئیں, صرف ایک پاس کی گئی. پاکستان کی ایفرٹس ہوں, مصر کی ایفرٹس ہوں, یا دیگر OIC کے ایفرٹس کو تنقید کی نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر رہے. لیکن جب دنیا کے بڑے بڑے ممالک, سپر پاورز اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کریں, 3 قراردادیں ناکام ہوئی سیکورٹی کونسل میں, چوتھی بھی ایک رولی لنگڑی سی پاس ہوئی, اور وہ قراردادیں کیا تھیں؟ وہ اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کی نہیں تھیں, وہ خالی جنگ بندی یا ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی. تو دنیا کا رویہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر میں تو بڑا کلیئر ہوں یہاں سے اس معاملے میں کہ یہ جو انہوں نے اپنے اپنے ناموں کے ساتھ لگایا ہوا ہے نا, ہیومن رائٹس کے عالمی چیمپئن, ان کو شرم کرنی چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ ان کو سب نظر آتا ہے, یہ اندھے ہیں, ان کو وہ بچے نظر نہیں آ رہے. ان کو یوکرین کے وہ بچے نظر آ رہے تھے. انسان جہاں بھی ہو وہ انسان ہے, وہ مسلمان بعد میں ہے, وہ کسی اور کمیونٹی سے تعلق بعد میں رکھتا ہے, سب سے پہلے وہ انسان ہے. اور اللہ رب ذوالجلال نے انسان کی حرمت کا کہا ہے, ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے, اشرف المسلمان بنا کے نہیں بھیجا. ہم مسلمان بعد میں ہیں, پہلے ہم انسان ہیں. لیکن یہ جو چیمپئن بنتے ہیں اپنے آپ میں, ان کو اپنے ساتھ یہ جو انہوں نے ایک ٹائٹل لگایا ہوا ہے نا خود ساخت, یہ ان کو نکال دینا چاہیے. ان کو یوکرین کے وہ نیلی آنکھوں والے بچے نظر آتے ہیں, لیکن یہاں پر بھی وہ خوبصورت پیارے بچے ان کو نظر نہیں آتے. ان کی جانیں جا رہی ہوتی ہیں, ان کو نظر نہیں آتے. وہ روتے بلکتے جن کے اوپر پہاڑ گر جاتا ہے, گھر گر جاتا ہے, جن کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہیں, وہ بچے ان کو نظر نہیں آتے. تو ایک سسٹم وہ ہے دنیا کا جہاں پر دنیا کی سپر پاور بیٹھی ہوئی ہے, لیکن ایک سسٹم وہ ہے جو اس پوری دنیا اور بلکہ 18,000 عالم کی سپر پاور ہے. تو جب انسانوں کے بس سے چیز نکل جاتی ہے نا تو پھر سپر پاور کرتا ہے جو بھی کرتا ہے. تو اگر انسان نہیں کر پائے تو پھر یہ سپر پاور دیکھیے گا آپ, ہماری آنکھیں انشاءاللہ دیکھیں گی کہ وہ والی پاور کیا ہے. تو امید ناظرین برقرار ہے انشاءاللہ. ناظرین مصر میں ہم موجود ہیں, اور فلسطینیوں کے حوالے سے, غزہ کے حوالے سے ہم یہاں خاصا انٹریکشن کر رہے ہیں یہاں کے وزارت خارجہ کے حکام کے ساتھ, اور اسپیشلی چونکہ ہم میڈیا کے لوگ ہیں تو میڈیا کے لوگوں کے ساتھ, اور وہ ان کے جو ایڈیٹر ان چیف ہیں یا اس لیول کے لوگ ہیں. اس وقت نصر اللہ ملک صاحب خود اینکر پرسن ہیں, نیو ٹیلی ویژن پر ان کا شو آتا ہے. میں ان کی رائے لینا چاہ رہا ہوں. شکریہ جی ملک صاحب. یہ فرمائیے کہ جتنا غزہ کے حوالے سے پاکستان میں دکھ, درد اور غصہ ہے, آلموسٹ میں نے تو یہاں پر وہی پایا. مصر کے لوگ, مصر کے اعلیٰ حکام, مصر کا میڈیا اتنا ہی غصے میں ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یا مصر غزہ کے ساتھ پھر اسرائیل کا نیبر بھی ہے, ساری ایفرٹس کو جو مصر کر رہا ہے. شکریہ فیض صاحب. جیسے کہ آپ نے خود دیکھا کہ ایون مصر کی گلیوں کے اندر جو سوچ پائی جاتی ہے عوام کے اندر, وہی غم و غصہ ہے جو آپ پاکستان کی سڑکوں پر دیکھتے ہیں, اور وہی دکھ اور غم بھی ہے. جس طریقے سے مصر کی عوام جو ہے, عام آدمی بات چیت کرتا ہے,
اور یہی ریفلیکشن ہے آپ نے میڈیا ہاؤسز میں بھی دیکھی ہوگی. جو پالیسی اسٹیٹ کی ہے اسی طریقے سے عوام جو ہے اس کو فلسطینی کو اون کرتے ہیں اور یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ مظالم بند ہونے چاہیے. دوسری اہم بات جو یہاں کا میڈیا ہے, آپ نے انٹریکشن کیا, آپ بڑے لوگوں سے ملے, آپ نے خود دیکھا کہ ان کے ہاں بڑی کلیئرٹی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے یہ مظالم کیے جا رہے ہیں, جس طریقے سے حقوق دبائے جا رہے ہیں, وہ جو سوچ ہے اس وقت وہاں پہ اسرائیل کی, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ہمارے لیے تو حیران کن بھی تھی کہ اگر مصر کے اندر بھی اتنی جو ہے وہ لوگ فلسطین کے حوالے سے اتنے جذباتی ہیں. مساجد میں دعائیں مانگی جاتی ہیں اور اس سے بڑھ کے مساجد میں بد دعائیں کی جاتی ہیں. یہ آپ نے اور ہم سب نے مصر کی پورے بازاروں میں, گلیوں میں عام آدمی سے ملتے ہوئے اور جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان سے ملتے ہوئے یہ محسوس کیا ہے کہ بھارت فلسطین کے لیے میرے خیال میں مصر میں جو جذبات پائے جاتے ہیں ویسے ہی جذبات. مصر کی ایک یونیک پوزیشن ہے. مصر چند ان مسلم ممالک میں ہے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. پھر مصر چند ان مسلم ممالک میں سے ہے جن کی براہ راست اسرائیل کے ساتھ جنگ بھی ہوئی ہے. ہمارے مذہب کے ریفرنسز بھی مصر سے ہی ملتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہو, حضرت سلمان علیہ السلام کی باتیں ہوں, پھر قرآن میں ان کا باقاعدہ ذکر ہے, پھر فرعون کے حوالے سے. تو آپ مصر کی تاریخی حیثیت کو کیسے بیان کریں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مصر کی ایک بڑی جو ہے بہت پرانی تاریخ ہے اور اس لیے مصری جو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بڑی قدیم سویلائزیشن ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے کہا کہ قرآن پاک کے اندر ان چیزوں کا سب کا ذکر ہونا. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کلچر وائز بھی بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ پاکستان کے کسی جو ہے علاقے میں جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. ناظرین, بعض اوقات کو یوں لگتا تھا ان بازاروں میں گلیوں میں جاتے ہوئے جیسے پتہ نہیں کراچی کا لالو کھیت کے علاقے سے گزر رہے ہیں یا لیاری سے گزر رہے ہیں یا لاہور میں گڑی شاہو کے علاقے سے گزر رہے ہیں. بہرحال تھینک یو ویری مچ. نصر ملک صاحب ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. ناظرین, میں بات کر رہا تھا کہ میرے ساتھی جرنلسٹ اینکرز وہ بھی میرے ساتھ ہیں. یہ صحرائے سینا یا سینا پیننسولا اس کو کہتے ہیں. اس کے پیچھے ڈیزرٹ ہے اور جو اسرائیل تک یہ باؤنڈری ہے مصر کی, یہاں تک ہم پہنچ سکتے تھے. آپ انیکا نثار صاحبہ اس وقت میرے ساتھ ہیں, ARY پہ شو کرتی ہیں. آپ کا ایکسٹینسو انٹریکشن ہوا ایجپشین اتھارٹی سے, ایجپشین جرنلسٹ سے, ایجپٹ کے مصر کے دفتر خارجہ کے حکام سے, فلسطین کے حوالے سے. آپ کو کیا امپریشن ملا ان کی بات چیت سے؟ کب فلسطینیوں کے حالات ٹھیک ہوں گے, کب ان کو آزادی ملے گی, کب یہ ظلم و بربریت کم ہوگی؟ پراچا صاحب, ایجپٹ کا بھی وہی حال ہے جو پاکستان کا اس ٹائم پر, یعنی دونوں ایک ہی سچویشن میں ہے. اور وہ سچویشن اس لیے ایک ہے کیونکہ وہاں بھی ایک ہیلپ لیسنس ہے, لیکن احساسات بہت مجروح ہو رہے ہیں پاکستانیوں کے بھی, ایجپشنز کے بھی. لیکن حکومتیں جو ہیں اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں. ایجپٹ کی حکومت بھی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے, بات چیت کے ذریعے, ڈپلومیٹک ٹائز کے ذریعے, اور انٹرنیشنل سطح کے اوپر, عالمی سطح کے اوپر جو قوانین ہیں ان کو لاگو اور نفاذ کرنے کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں. لیکن جب ایک ملک جبر پر اتر آئے, جب ایک ملک جس طرح یہاں اسرائیل ہے اور وہاں بھارت ہے, جب کوئی ملک جبر پر اتر آئے اور اس کو انسانی حقوق کی پامالی کا کوئی شرمندگی نہ ہو, جب اس کو اس بات کا افسوس نہ ہو کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے قوانین کو, یونائٹڈ نیشنز کے جتنے ریزولوشنز ہیں ان کو, جنیوا کنونشن, ویانا کنونشن, سب کو رونتا ہوا آگے چلا جائے گا, تو پھر معاملات کو حل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہی حال اس ٹائم پر یہاں ہے. 35,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے, اپنی جان سے چلے گئے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایفرٹس جاری ہیں, وہ پاکستان کی ایفرٹس, مصر کی ایفرٹس, عرب لیگ کی ایفرٹس. یہ ایفرٹس کب تک کوئی رنگ لائیں گی؟ ہم بالکل پیچھے صحرائے سینا کے سامنے کھڑے ہیں اور صحرائے سینا یا سینا پیننسولا کے پیچھے فلسطین ہے, رفح بارڈر ہے. یہ کامیاب تب ہوں گی پراچا صاحب ان ٹرو سینس اینڈ ان الٹیمیٹ سینس جب ہم اپنے پاؤں سے IMF کی اور اکنامک ڈپینڈنسی کی بیڑیاں توڑیں گے. جیسے پاکستان پہ یہ بیڑیاں ہیں ویسے ہی ایجپٹ پہ بھی یہ بیڑیاں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی وجہ سے ہماری اکانومی انفلوئنس ہوتی ہے, کیونکہ IMF
obviously اس کے اندر سب سے زیادہ جو ووٹنگ رائٹس ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہیں. اس لیے ہم سب کے ہاتھ بن جاتے ہیں, اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس ٹائم پر اسرائیل کی جارحیت کے اندر اس کو فل سپورٹ دے رہا ہے, مانیٹری اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ سپورٹ جو کہ ایک ایموشنل اینڈ مورل سپورٹ ہوتی ہے, وہ سپورٹ ہوتے ہوئے اسرائیل کے اندر جو جارحانہ رویہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. لیکن ایک چیز میں مجھے امید کی کرن نظر آتی ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ اس ٹائم پر امریکہ کی تمام بڑی یونیورسٹیز کے اندر ادھر کے انٹیلیجنٹ اور ادھر کے درد دل رکھنے والے جو بچے ہیں وہ اس ٹائم پہ آواز کھڑی کر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ ہر قسم کی جو وہاں سے پولیس کی جارحیت ہے اس کو بھی فیس کرنے کو تیار ہیں. یہاں مجھے امید کی کرن نظر آتی ہے. سو امید کی کرن ضرور ہے, اور امید تو کبھی بھی چھوڑی نہیں جا سکتی. ہم مصر میں موجود ہیں, اور یقیناً جو پاکستان کے اندر فلسطینیوں کے خلاف مظالم پر جو غم و غصہ ہے اور جو جذبات ہیں, ہم مصر میں بھی وہی سوچ دیکھ رہے ہیں. ہم مصر کے اندر عام جو لوگ ہیں وہ بھی یہی سوچتے ہیں, مصر کے جو حکام ہیں وہ بھی یہی سوچتے ہیں, اور جو میڈیا کے بہت سینئر لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی گزاری ہے وہ بھی یہی سوچتے ہیں. غزہ کے حوالے سے عالمی برادری کا کردار بھی بڑا اہم آیا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی ریاست کو آزاد حیثیت سے رکنیت دینے کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کی ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی یہ کیس چل رہا ہے. جنوبی افریقہ اور دیگر ممالک کی درخواست پر حسن ایوب صاحب لیگل معاملات کو دیکھتے ہیں, میرے ساتھ موجود ہیں. عالمی کوششیں فلسطینیوں کے خلاف فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم بند کروانے کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی وہ کوششیں جاری ہیں, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی جاری ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوششیں رنگ لائیں گی ایک دن؟ دعا ہے جی, رنگ لے کر آئیں. لاتی ہیں یا نہیں لاتی ہیں تو اللہ کو منظور ہے, جو منظور ہے وہ ہوگا. لیکن ایفرٹ بڑی سیریس شروع کرتی ہیں, اور یہ ایفرٹ جو ہیں آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ہماری زمین میں یا ہماری زمین کے بعد, لیکن یہ کم از کم کبھی نہ کبھی جو ہے وہ رنگ ضرور لے کر آئیں گی. اور بنیادی طور کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں یا ویسٹ بھی چیخ رہا ہے کہ جو فلسطین میں ہوا, جس طرح کی جو جس قسم کے مظالم ڈھائے گئے ہیں فلسطینیوں کے اوپر, جس طریقے سے سیولینز کو نشانہ بنایا گیا, 35,000 جس طرح سیولینز کو نشانہ بنایا گیا, 35,000 پلس کا نمبر ہو چکا ہے. اور یہ وہ ہے جو کہ اس وقت ان کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ شو کر رہا ہے. جو 35,000 کے علاوہ جو لوگ ربل کے اندر موجود ہیں وہ کاؤنٹ اس کے اندر شامل نہیں ہے. یعنی ملبے کے اندر دبے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر 35,000 کے نمبر کے اندر شامل نہیں ہے. اس وقت جو دنیا ہے, دنیا کے مختلف ممالک نے جو کہ پہلے تسلیم نہیں کرتے تھے فلسطین کو بطور آزاد ریاست, انہوں نے بھی فلسطین کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں, برطانیہ میں, فرانس میں, امریکہ میں, ہر ملک میں. تو یہ جو میڈیا نے آواز اٹھائی ہے, پاکستانی میڈیا ہو, یہ مصری میڈیا ہو, یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اور ان ممالک پر پریشر ڈال رہی ہے جنہیں بیکرز آف اسرائیل کہا جاتا ہے؟ دیکھیے ویسٹ میں جس طریقے سے پہلے ون سائڈڈ سارا کام تھا, تو تمام کے تمام لوگوں کو جو میڈیا کی پرسیپشن کی وجہ سے یہ پرسیپشن بلڈ ہو چکا تھا کہ جی جو فلسطین کے حوالے سے جو ڈسپیوٹ ہے اس ڈسپیوٹ کے اوپر وہ کہتے تھے کہ آپ کو پکچر نہیں پتہ, اور جو پکچر ویسٹرن میڈیا پورٹریٹ کرتا تھا تو لوگ اسی کو تسلیم کرتے تھے. لیکن اس ایریاز میں اگر بات کریں ایجپٹ کے اندر, تو یہاں پر تو کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا جس کو کوئی رتی برابر کی کوئی شبہ ہوگا کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے. یہاں پر تو نیتن یاہو صاحب کے حوالے سے ان کو ایک ظالم حکمران کے طور پر جو ہے وہ ریکگنائز کیا جاتا ہے. ان کو یہ شمار کیا جا رہا ہے کہ جو حالیہ کانفلکٹ اسٹارٹ ہوا ہے یہ پرپز ہی اس نے اپنے اقتدار کو ٹول دینے کے لیے سیاسی مقاصد ہیں, کیونکہ اس کو اپنی جو ایک قسم کی سپورٹ وہ لوز کر چکے ہیں. اور نیتن یاہو اسی کوئی جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے سارے کے سارے مظالم کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو میں نے دیکھی کہ یہاں کے ایڈیٹرس کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وہ بھی اس حوالے سے بڑے پرعزم ہیں کہ ایک نہ ایک دن, اور یہ جس طریقے سے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, جس طرح انہوں نے ذکر کیا جیسے ہارورڈ جو ہے اس یونیورسٹی کا, کہ وہاں کے اوپر
جو ہے وہ بڑا شدید قسم کا پروٹیسٹ ہوا اگینسٹ اسرائیل. وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جی اسرائیل جو ہے وہ اب امریکہ کی بھی سپورٹ کھو دے گا آج نہیں تو کل, کیونکہ ہارورڈ میں کولمبیا یونیورسٹی کو جو ہے بہت ساری یونیورسٹی آئی وی یونیورسٹی جو ہے بنیادی طور پر یہ یونیورسٹیز کا مطلب ہی امریکہ کا تھنک ٹینک ہے, یہ امریکن سوچ ہے اور یہ امریکہ کا مستقبل ہے. تو یہ بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر اس کا نقصان ضرور ہوگا اسرائیل کو اور یہ بینیفٹ کرے گا فلسطین کو. ناظرین, تنزیلہ مظہر شو بھی کرتی ہیں اور بڑے عرصے سے ہماری کولیگ ہیں, یہ بھی سنتی رہی ہیں, دیکھتی رہی ہیں. تنزیلہ بہت شکریہ. پہلے تو میں ذرا مصر کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے نیوز پیپر کا ہم نے دورہ کیا, ایڈیٹر ان چیف جو شاید ہی کبھی ملتے ہوں وہ ملتے رہے. تو آپ کو جو یہاں میڈیا کی صورتحال ہے مصر میں وہ کیسے ملے؟ دیکھیں, چیلنج تو مصر کے پاس بھی ہیں پراچا صاحب, ہمارے بھی ہیں. معاشی صورتحال ان کی بھی بہت اچھی نہیں ہے اور ہماری بھی بہت اچھی نہیں ہے. لیکن مجھے لگا کہ یہاں پہ اتنا شور نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے. یہاں پہ آپٹمسٹک اپروچ تھی, مثبت رویے تھے. بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ کسی نے بہت منفی بات نہیں کی اور بہت محتاط انداز میں بات کی جا رہی تھی. ظاہر ہے جو ایک براڈر سبجیکٹ ہے جو آج کل پوری دنیا میں ڈسکشن ہے, فلسطینیوں کے خلاف مظالم کا. خود مصر کا اگر آپ میپ دیکھیں تو ایک طرف لیبیا انسٹیبل ہے, نیچے سوڈان انسٹیبل ہے, پھر ادھر والا نیبر ان کا اسرائیل ہے جس کے ساتھ ان کی شروع سے ہی چل رہی ہے. کبھی معاہدہ ہو جاتا ہے, کبھی مصر جو ہے ہمیشہ بوجھ مصر پہ آتا ہے. تو یہ جو فلسطینیوں کا ایشو ہے, غزہ میں جو جہاریت ہوئی, رفح بارڈر کے جو حالات ہیں, اس میں مصر کا جو کردار رہا ہے وہ آپ کیسے دیکھیں؟ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو جنگ بندی کی گفتگو ہے اس کے لیے بھی ایک پیوٹل پوائنٹ اب مصر بن گیا. مذاکرات بھی ادھر ہی ہو رہے ہیں, سارے کے سارے مذاکرات یہاں پہ ہیں اور مصر سے ہی جو امداد جا رہی ہے اس کا بھی رستہ ہے. تو مصر کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے اور مصر اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. اور مصر کہتا ہے کہ وہی 1967 کی جو ہے لائن, اسی لائن کے اوپر جا کے دوبارہ سے یہ معاملہ سیٹل ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس بات پہ زور تھا کہ جب تک آپ جو وجہ ہے اس پورے تنازع کی وہاں پہ واپس نہیں جائیں گے تب تک صرف جنگ بندی کرنا, صرف انسانی جو امداد ہے انسانی بنیادوں پر, ہنگامی بنیادوں پر, اس کے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. یعنی روٹس کو ایڈریس کرنا, اس مسئلے کی روٹس کو, بنیادوں کو, جڑوں کو ایڈریس کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ایجپٹ میڈیا پروڈکشن سٹی ہے, یعنی ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے, بہت بڑا ایریا ہے. 2 ملین اسکوائر میٹر پر یہ پروڈکشن سٹی بنایا گیا ہے. زیادہ شیئر تو اس پروڈکشن سٹی میں گورنمنٹ کے ہیں, لیکن یہ ہے میڈیا کے لیے فیسیلیٹیشن. میڈیا ڈیولپمنٹ کے لیے گورنمنٹ نے اتنا بڑا پروجیکٹ بنایا اور یہ کوئی 2-3 دہائیوں سے چل رہا ہے. یہاں 40-50 اسٹوڈیوز ہیں, یہاں باقاعدہ ایک ٹریننگ سینٹر ہے جرنلسٹ کے لیے, یہاں پر ان کو ڈگری ملتی ہے اور پھر اپ لنک کی فیسلٹیز بھی موجود ہیں. لیکن حیرت انگیز طور پر فلم پروڈکشن کے لیے یہاں وہ سارے سین مہیا کیے گئے ہیں. اگر تاریخ پہ فلم بنائی جا رہی ہے تو پرانی تاریخی حوالوں سے عمارتیں ہیں, صحرا کا منظر پیش کیا جاتا ہے. اگر ماڈرن ٹیکنیکس کے حوالے سے ماڈرن ایج پہ کوئی فلم بنائی جا رہی ہے تو وہ بھی پیچھے انوائرمنٹ بتایا گیا ہے. یہ اتنی بڑی فیسلٹی ہے کہ جس میں میڈیا کی ایجوکیشن سے لے کے میڈیا ٹریننگ تک اور پھر پریکٹیکل میڈیا فیسلٹیز, تو یہ سارا ارینجمنٹ وہاں پر کیا گیا ہے. جس ایجپشن میڈیا پروڈکشن سٹی کی میں پہلے بات کر رہا تھا, یہ وہ قدرتی ماحول پیدا کیا گیا ہے فلم بنانے کے لیے. میرے پیچھے اگر کوئی بہت تاریخی فلم بنانی ہے تو وہ بنائی جا سکتی ہے. باقاعدہ یہ ریلوے ٹریک بچھایا گیا ہے اور وہ ناظرین ایک بوگی بھی کھڑی ہوئی ہے. اسی طرح سے یہ پرانے سینز دکھانے کے لیے یہ سارا کچھ پرانی عمارات کا منظر دیا گیا ہے. پرانی عمارات کے ساتھ ساتھ جو پرانے زمانے کی گاڑیاں, اور پھر اگین دوسری سائڈ پر بھی ریلوے اسٹیشن کا ایک منظر دیا گیا ہے. تو یہ سب کچھ
اس لیے بنایا گیا ہے، سب کچھ اس لیے دیا گیا ہے کہ کم از کم جو لوگ ڈرامہ بنانا چاہ رہے ہیں، فلم بنانا چاہ رہے ہیں یا پروڈکشن کے حوالے سے کچھ اور چیز بنانا چاہ رہے ہیں، ان کو یہ مکمل طور پر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اہرام مصر ہیں، میں نے خود بھی بڑا سنا تھا ان کے بارے میں، اور عظیم الشان ایک اسٹرکچر ہے، ایک شاہکار ہے جس کے بارے میں آپ بھی سنتے رہے ہیں اور میں بھی سنتا رہا ہوں۔ مصر میں قاہرہ کے ساتھ ہی، یعنی اب تو قاہرہ شہری ہو گیا، یہ اہرام مصر ہم پہنچے ہیں یہاں پر، ہم تاریخ بھی یہاں دیکھ رہے ہیں، لوگوں سے یہاں سن بھی رہے ہیں۔ کب یہ بنے تھے؟ 3000 سال پرانی بات بتا رہے ہیں، کیوں بنے تھے، اور 30 لاکھ تقریباً یہ پتھر ہیں، بڑے بڑے پتھر ہیں، یہ چھوٹا پتھر نہیں ہے، بڑے بڑے پتھر یہاں پر لگائے گئے، اور اس وقت کے جو فرعون بادشاہ تھے، ہم تو ایک طنز کے طور پر کہتے ہیں نا کہ فلاں بڑا فرعون بنا ہوا ہے، یہ واقعی فرعونوں نے یہ بنایا تھا، جو فرعون تھے اس وقت کے، جو بادشاہ تھے مصر کے، یہ اہرام مصر انہوں نے تعمیر کیے تھے۔ ہماری تاریخ، ہماری ثقافت ملتی جلتی ہے مصر کے ساتھ، ہمارے ہاں بھی موہنجو داڑو یا ہڑپا کے جو شاہکار ہیں تاریخی طور پر، جن کو ہم خود ڈسپلے کرتے ہیں دنیا کے سامنے، لیکن یہ اہرام مصر، اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے، یہ کیوں تاریخ میں اس طرح بنایا گیا کہ آج بھی 3000 سال کے بعد یا 2700 سال کے بعد یہ موجود ہیں اپنی جگہ پر، اور جہاں یہ ایک تاریخ کا شاہکار ہے، وہاں پر یہ ایک المیہ یا اس حقیقت کا بھی شاہکار ہے کہ فرعون ہو یا کوئی عام انسان ہو، وہ ختم ہو جاتا ہے، دنیا آگے بڑھتی ہے، زندگی آگے بڑھتی ہے۔ ناظرین، یہ مسٹر اشرف ہیں، اشرف صاحب یہ گائیڈ ہیں یہاں پر، یہ مصری ہیں اور صبح سے شام تک لوگوں کو بتاتے ہوں گے۔ میں ضرور پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ تاریخ کیا ہے اس کی، یہ کب بنے تھے؟ تھینک یو مسٹر اشرف. You're welcome, sir. Thank you very much, really. I appreciate your time. Just tell me when these pyramids they were constructed briefly, and what was the purpose of this such a big construction? This pyramid built about 2,600 years before Christ. Okay. During the 4th dynasty. But the father of this 4th dynasty, his name is King Senefro, father of cubes. He built 2 pyramids in Dahshur, about 40 kilometers southern of here. He built the so-called Bint Pyramid, about 102 meters high. And then he is not happy to be buried in a Bint Pyramid because the architect, he don't have experience, so he make a mistake. But they built to him another pyramid, 114 meters high. But the architect who built this pyramid behind us, the pyramid of King Khufu, how many pyramids are there in Egypt? In all Egypt, 122 pyramids. They are still intact? Yes, not intact. There are some pyramids are built like this, and many pyramids have been used as quarries in ancient time. All the pyramids, they are near the river Nile, or they all are the pyramids parallel with the river Nile, because the pyramids are tombs for the kings. And ancient Egyptian, during they built the pyramids, they not have a car, not yet have a car, not yet invented the round wheel. So they just come by ships through the river Nile. Exactly. And during the floating of the river Nile, water is coming till just behind the buses here, and they put the stones above wooden stakes, and they are pulling, and they make a causeway. صرف دریائے نیل آبپاشی کے لیے یا پانی کے پرپز کے لیے نہیں استعمال ہوتا، بلکہ جیسے بتا رہے تھے کہ 2700 سال پہلے BC، اور اس میں یہ 2000 سال اور لگا دیے جائیں تو تقریباً یہ 5000 سال پہلے کی بات ہے کہ دریائے نیل کا پانی، یہ بادشاہ جو تھے جن کو ہم فرعون کہتے ہیں، 120 یہ اہرام ہیں،
तो एक एहराम से दूसरे एहराम तक जाते हुए दरियाए नील में ही शिप्स यानी कश्तियों पे बैठ के सफ़र किया करते थे। ये पानी की ताकत है और ये पानी की जो उसका यूज़फुलनेस है, इस्तेमाल है, उसका अकल लगा कर वो काश्तकारी के लिए भी इस्तेमाल करते थे नील के दरियाए नील के पानी को, और अपनी कम्युनिकेशन के लिए भी अपने पानी को इस्तेमाल किया करते थे। नाज़रीन, दरियाए नील एक पहचान है मिस्र की, और काहिरा शहर में ये दरियाए नील बहता है, जहाँ मिस्र ने दरियाए नील के पानी से सदियों ज़राअत के लिए या दूसरे पर्पज़ के लिए फ़ायदा उठाया है। शाम के वक्त दरियाए नील में ये जहाज़ हैं छोटे फेरीज जिनको कहते हैं, ये शहरियों की एंटरटेनमेंट के लिए भी एक बड़ा ज़रिया बनाया गया है इस दरिया को। ये छोटे जहाज़ टिकट लेकर शहरियों को बिठाते हैं, फिर घंटा 2 घंटे उनके लिए तफरीह का ये सामान बनता है। पाकिस्तान में भी बहुत दरिया बहते हैं, मसलन सबसे बड़ी एग्जांपल तो रावी की है लाहौर में, वहाँ ये फेरी सर्विस शुरू की जा सकती है। गुजरात शहर दरियाए चनाब के ऊपर है, वहाँ ये तजर्बा किया जा सकता है। जेहलम शहर जो है वो दरियाए जेहलम के ऊपर है। मंगला की बड़ी लेक मीरपुर के लिए है, और सबसे बढ़कर दरियाए सिंध चूँकि सारा साल बहता है, सारा साल पानी होता है, सखर बैराज में भी ये तजर्बा किया जा सकता है। और इस हवाले से मैं सैयद खुर्शीद शाह साहब से ये ज़रूर कहूँगा, मैं मुराद अली शाह साहब से ये ज़रूर कहूँगा, मैं नासिर हुसैन शाह साहब से ये ज़रूर कहूँगा कि सखर के शहरियों के लिए, कोटरी के शहरियों के लिए और हैदराबाद के शहरियों के लिए इस तरह की एंटरटेनमेंट की सर्विस शुरू की जा सकती है। रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को मिल सकता है और शहरियों को तफरीह भी मिल सकती है। पानी सिर्फ पाकिस्तान में बैनुल सूबाई झगड़ों के लिए ही इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि जहाँ दरियाए सिंध ने या दीगर दरियाओं ने पाकिस्तान की ज़राअत के लिए हमेशा एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत से किरदार अदा किया है, वहीं पर शहरियों की तफरीह के लिए भी सखर बैराज में तो कम अज़ कम ये तजर्बा किया जा सकता है। शहरी भी फ़ायदा उठाएंगे, शहर बड़े हो गए, शहरों में पार्क ख़त्म हो गए, लेकिन उनकी तफरीह के लिए कम अज़ कम दरिया के पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है।